ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत के मौजू पर कुरान व सुन्नत की रोशनी में और अइम्मा व मुहद्दिसीन और अकाबिरीन उम्मत की तहक़ीक़ात और तसरीहात की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज बिहम्दिल्लाह ताला इस सिलसिलावार गुफ्तगू की 7वीं क़िस्त है। आज के इस नशिस्त में जिस मौजू पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से, वो ये है कि हम इस अमर का जायज़ा लें कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतमाम और सेलिब्रेशंस की जाती हैं, तो इसके अज्ज़ा क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं। किसी भी चीज़ की हिल्लत व हुर्मत और उसके जायज़ व नाजायज़ होने या उसके बायस खैर व बरकत और बायस अजर व सवाब होने का तयन इस बात से भी होता है कि उसकी नौइयत का, उसकी माहियत का और उसके अज्ज़ाए तरकीबी का जायज़ा लिया जाए। पहली बात मैंने उस दिन अर्ज़ कर दी थी पहली नशिस्त में कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा लफ्ज़ है जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कसरत से इस्तेमाल हुआ। सहाबा कराम की ज़ुबान पर मीलादुन नबी का लफ्ज़ आम रहता। और मैंने जामे तिरमज़ी की किताबुल मनाक़िब का हवाला दिया था कि उन्होंने उसके अंदर बाबो मा जाअ फ़ी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलादुन नबी के उन्वान से एक चैप्टर कायम किया है। अब मीलादुन नबी का मतलब फ़कत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी मनाना शरई तरीक़ पर। और उस शरई तरीक़ में मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला की नेमत जिस दिन नसीब हो तो कुरान और सुन्नत से साबित है कि एक तो उसकी खुशी मनाने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना है। सो मिलाद सेलिब्रेशंस में तशक्कुर का, शुक्र की बजा आवरी का उनसर भी गालिब पाया जाता है। दूसरा हिस्सा सेलिब्रेशंस ऑफ मीलादुन नबी उसका होता है कि तहदीस नेमत, अल्लाह की उस नेमत का ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना, तशहीर करना और दुनिया के गोशे गोशे तक और लोगों के अंदर अकनाफ़ व अतराफ़ आलम तक उस नेमत की खुशी और उस नेमत के एहसास तशक्कुर को कम्युनिकेट करना, पहुँचाना। तो फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सो तहदीस नेमत भी कसरत से नस्र में, ख़िताबात में, तकारीर में, नात ख़ानी में होती है। तीसरा पहलू मैंने अर्ज़ किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया फ़ल यफ़रहू, अल्लाह की नेमत के हुसूल पर खुशी मनाओ। तो इसमें खुशियाँ मनाने का उनसर होता है। अब साफ ज़ाहिर है खुशी मनाना उसके लिए कुछ समा होता है, साफ ज़ाहिर है उसके लिए आदमी एहतमाम करता है, खाना करता है, महफ़िल करता है, चरागा करता है, एक अच्छा एटमॉस्फियर क्रिएट करता है। इजहार मुसर्रत के जायज़ शरई सैकड़ों तरीक़े हैं, उन सारों को बरूएकार लाया जाता है। तो ये सूरत भी इसमें शामिल है। इलावा अज़ीं इसके अंदर मुख्तलिफ़ मजालिस व महाफ़िल का और इज्तिमाआत का एहतमाम होता है। ये मीलादुन नबी है। यानी मीलादुन नबी कि हुजूर की विलादत बासआदत के मौका पर आप इज्तिमा करते हैं, महाफ़िल करते हैं और मजालिस करते हैं, जलसे करते हैं। उस इज्तिमा में करते क्या हैं? तिलावत कुरान होती है, नात रसूल होती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत व नात के साथ साथ फिर खिताबात होते हैं।
خطابات میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی موضوع ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے شخصی روحانی فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات اور آپ کی شان اقدس کی عظمتوں کے مختلف پہلو اجاگر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تاکہ اس بیان سے سامعین کے دلوں میں، امت مسلمہ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، وہ محبت جو عین ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں میری ذات کے ساتھ محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا انسانیت کے ہر فرد سے زیادہ بڑھ نہ جائے۔ تو گویا حضور کی شان کو نثر میں، نظم میں، خطاب میں، نعت میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو، محبت کے جذبات پیدا ہوں، تعظیم اور تکریم کے جذبات پیدا ہوں، اور مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کے لیے ادب کرنے کا، تعظیم کرنے کا اور ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق استوار کرنے کا رشتہ پیدا ہو۔ پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ صلاۃ و سلام قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ واحد وہ عبادت ہے جو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے مگر خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزہ رکھنے سے پاک ہے، ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے مگر خود حج نہیں کرتا، ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، خود جہاد نہیں کرتا۔ تمام احکام شرعی، فرائض دین، واجبات اسلام ان کے کرنے کا حکم ہے، مگر اللہ رب العزت انہیں خود بجا لانے سے پاک ہے، اس لیے کہ ساری عبادات اور اعمال تو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اس کی عبادت کے طور پہ بجا لی جاتی ہیں، مگر یہ واحد ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت خود کرتا ہے اپنے نبی کے لیے، اور اس عبادت میں تمام ملائکہ کو بھی شریک کرتا ہے، پھر پوری نسل انسانی میں اہل ایمان کو شریک کرتا ہے، اور وہ حضور پر درود و سلام کا عمل ہے۔ اس کے سوا پوری کائنات اعمال و عبادات میں کوئی عمل ایسا نہیں جس میں خدا خود اپنی مخلوق کے ساتھ شریک ہوتا ہو۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے تمام فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ادب اور تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے سلام بھیجا کرو، سلام پڑھا کرو۔ تو یہ ایونٹس ہیں، یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ اجزاء ترکیبی ہیں، یہ وہ ارکان ہیں جن پر محافل میلاد یا جشن میلاد النبی یا جلسہ میلاد النبی مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اختتام پر اس میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فقراء ہو، مساکین ہو، غریب ہو، امیر ہو، مسافر ہو، اطعام طعام ہے، اور یہ اطعام طعام اسلام کے اندر خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا گوشہ ایسا ہے جو سب سے بہتر ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلانا اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کا سب سے عظیم گوشہ ہے۔ سو کھانا کھلانا جب ایک ایسا عمل ہے، اسے جتنا کثیر تعداد میں کیا جائے گا یہ اتنی باعث برکت اور باعث اجر ہے۔ تو یہ محفل میلاد کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اور اس میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس محفل میلاد میں حضور علیہ السلام کے ذاتی شرف و عظمت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت کا، آپ کے نسب مبارک اور آپ کے آباء و اجداد کے نسب کی طہارت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ کے خاندان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی ولادت کی باسعادت گھڑی میں ظاہر ہونے والے ارہاسات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے بچپن کے حالات و معجزات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی روحانی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، جس سے آپ کا ذاتی شرف، ذاتی بلندی اور ذاتی عظمت اور آپ کی ہستی کا معجزانہ پہلو، آپ کی ہستی کا متصرفانہ پہلو، آپ کی ہستی کا روحانی پہلو، باطنی پہلو، عظمت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے
کہ اس سے سیرت کا کون سا بیان مقصود ہوا، اس سے اسلام کے عمل کی کون سی ترغیب ہوئی، یا لوگوں کو اپنی عملی زندگی کو اسلام میں ڈالنے کا کون سا سبق ملا، تو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ساری تعلیمات کو ایک پیمانے کے اندر ناپ کے بند نہیں کر دیتے۔ اسلام ایک وسیع و عریض میدان رکھتا ہے تعلیمات کا۔ یہ انسانی زندگی کے جذبات کے پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے عملی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے حیاتیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ثقافتی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے انفسی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ماورائی پہلو کی تسکین کرتا ہے۔ وہ انسان کی پرسنالٹی اللہ نے ایک کمپریہنسو پرسنالٹی بنائی ہے، اس میں بیولوجیکل ایسپیکٹ ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سائیکیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہے، اس میں ایجوکیشنل ہے، اس میں پرسیپشنل ہے، اس میں ایموشنل ایسپیکٹ ہے، سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر انسان کے لیے ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے، فلوسافیکل عنصر ہے، اسپرچول عنصر ہے، انسان کے ذہن میں انٹلیکچول عنصر ہے۔ کوئی گوشہ انسان کی شخصیت کا ایسی نہیں جس کی تسکین کا سامان پورا کرنا اسلام کی ذمہ داری نہیں۔ اور اسلام نے اپنی تعلیمات کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایک توازن دیا ہے، ایک جامعیت دی ہے کہ ہر گوشے کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اعمال بھی پرورش پا رہے ہیں، اس کی زندگی کے جذبات بھی نفرت اور محبت میں پرورش پا رہے ہیں، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اسلام روکھا پن نہیں دیتا، خشک ملا نہیں بناتا، راہب الدنیا نہیں بناتا کہ وہ جذبات کو چھوڑ دے، وہ محبتوں کے عنصر کو چھوڑ دے، فرحت راحت اور مسرت کے عنصر کو چھوڑ دے، نہیں، اسلام نے انسان کو بیلنس بنایا ہے۔ اسی طرح تعلیمات بھی بیلنس ہیں۔ تو جب اسلام کی تعلیمات ہیں جہاں وہ عمل کے گوشے کی پرورش کرتا ہے، وہاں نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کو بھی پالتا ہے۔ جہاں اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، جہاں اس نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، جہاں اس نے عملی زندگی کی تلقین کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی، حلال و حرام کی، وہاں اس نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار، تجارت، مال دولت، دنیا کی راحت، آسائش اور دنیا کی ساری لذت آفرینی کی چیزوں سے بڑھ کر خدا سے، اس کے حبیب مصطفیٰ سے اور دین سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا محبت کے گوشے بھی ہیں، اور یہ محبت کے گوشوں سے صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کرنا یہ خاص موسم میلاد النبی ہوتا ہے، جس میں ہمارے جذبات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تاکہ جذبات میخانوں میں جانے کی بجائے، نوجوانوں کے جذبات کلبز میں جانے کی بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے، انہیں رنگینی محبت مصطفیٰ کا درس دیا جائے، انہیں رنگینی گنبد خضرا دکھایا جائے، انہیں بجائے غلط راستوں پر بہک کر تباہ ہونے کی بجائے انہیں شہر مدینہ کے گلی کوچوں کی ہواؤں سے محبت سکھائی جائے، انہیں حضور کی زلفوں کا اسیر بنایا جائے، انہیں چہرے مصطفیٰ کی محبتوں کے ساتھ متعلق کیا جائے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حضور کی ذاتی محبت، حسن و جمال اور کمال کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ مضمون میلاد ہے۔ اس کا بیان اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو حدیث کی کتابیں ان مضامین سے بھری پڑی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، اپنے مطلب کا دین لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی ذاتی من گھڑت تصورات پر مبنی ایک جز دین کا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کل دین یہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نوجوان نسل دین کو روکھا سمجھ کر، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کر، انتہا پسندانہ تصور سمجھ کر دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں ترمذی شریف کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، سیاستہ کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب میں اب کتاب المناقب ہے ترمذی شریف کی، اس کا پہلا باب ہے باب فی فضل النبی۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی، صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بڑی قابل توجہ، یہ مضمون میلاد ہے جو حضور خود بیان کرتے، اجتماع منعقد کرتے، منبر رکھوایا جاتا، صحابہ کا اجتماع ہوتا،
جہاں کبھی کبھی حضور خطاب میں ان کو کبھی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں، کبھی روزے کی، کبھی حج کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی لوگوں کے ساتھ رشتہ و سلوک کی، کبھی نیکی کی، تقویٰ کی، بر کی، صلہ رحمی کی، اور معاشرتی معاملات، دینی معاملات، سماجی معاملات، اخلاقی معاملات، جہاں طرح طرح کی عملی زندگی کو سنوارنے کے خطاب ہو رہے ہیں، وہاں کبھی کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر آقا کہ خطابات کا موضوع اپنی ذات کی عظمت، اپنی ذات کی کرامت، اپنا معجزہ، اپنا نسب، اپنی ولادت، یہ بھی آقا علیہ السلام کا موضوع خطاب ہوا کرتا تھا۔ سو یہی موضوعات جشن میلاد النبی کا عنوان ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جب آج دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ان سارے گوشوں کا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں ٹی وی پر، تقریروں میں اس کو اجاگر کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو منبر پہ کھڑے ہوئے، یہ حدیث کتاب المناقب باب اول ہے، فی فضل النبی سے کوٹ کر رہا ہوں، صحابہ کا اجتماع، فرمایا قال من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔ اب سوچیں کوئی سوال ہے کرنے کا؟ پوچھا آقا نے میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو آپ نے دیکھا رسالت کو منصب قرار دیا اور اس منصب کے ساتھ آج اپنا ذاتی تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اپنا نسب بیان کیا، جبکہ حضور کا نسب شہر مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا، یہ کوئی ایسی بے خبری کی چیز نہیں تھی، ہر شخص جانتا تھا، مگر آپ نے اپنے نسب پاک کو، ولادت کو، خاندان کی عظمت کو، شرافت کو بیان کرنا، اس کو اپنی سنت بنایا۔ پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے کل مخلوقات کو پیدا کیا اور سب سے اعلیٰ مخلوق میں میری پیدائش ہوئی۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر ساری مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں پیدا فرمایا۔ فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر ساری انسانی مخلوق کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیں یہ سارا مضمون میلاد آ رہا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، کس گروہ میں پیدا ہوا، کس قبیلے میں پیدا ہوا، مخلوق کے کس طبقے میں پیدا ہوا، تسلسل سے ولادت کا موضوع آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اس اعلیٰ قبیلے کو مختلف گھروں میں، خانوادوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ خانوادے اور گھر میں پیدا کیا۔ وانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، سو میں اپنے خاندان کے اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہوں اور اپنے نفس اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہوں۔ یہ امام ترمذی نے حدیث حسن روایت کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ مضمون ان عملی تعلیمات پر مشتمل اسلامی موضوعات سے مختلف ہے۔ اس کا براہ راست جو ٹارگٹ ہے حضور علیہ السلام کی ذاتی عظمت کا بیان، تاکہ عشق، محبت، ادب اور تعظیم کا تعلق حضور سے استوا ہو جائے۔ آج مادی طرز تعبیر نے دین کو ان چیزوں سے محروم کر کے نوجوان نسل کا علاقہ اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنی اور قلبی علاقے کو حضور کی ذات سے عشق اور محبت کے رابطے کو کاٹ کر انہیں اندھیروں میں، گمراہیوں میں پھینک دیا ہے۔ ان کو روایت کر کے 4-5 حدیثیں اپنے قبیلے کی، بنی کنانہ کی، قریش کی، پھر قریش میں بنی ہاشم کی، بنی ہاشم میں اپنے خاندان کی، یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام وہ حدیث امام ترمذی لائے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا عن ابی ہریرہ، روایت کرتے ہیں وہ، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی اور نبوت آپ کے لیے کب ثابت و واجب ہوئی؟ اب بولیے کیا یہ ایک سوال کرنے کا ہے؟ اگر اس سے مراد بعثت تھی، اعلان نبوت تھا، تو کس کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کی بعثت 40 برس کی عمر مبارک میں ہوئی؟ مگر اس کے باوجود پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ بعثت کا سوال نہیں کر رہے تھے، وہ عالم بالا میں حضور کی اس روحانی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں جب آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ سرفراز کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا یعنی جسم ابھی پانی اور مٹی کے خمیر کے درمیان تھا۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت سے پہلے اپنی تخلیق کا بیان کیا۔ پھر امام ترمذی حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اس طرح قیامت میں میرا منصب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی دائیں جانب مجھے مقام عطا کرے گا جو خلائق میں سے کسی کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جگہ نصیب نہ ہوگی۔
پھر حضور بیان کرتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، الا وانا حامل لواء الحمد ولا فخر، الا وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، انا اول من يحرك هلك الجنة فيفتح الله لي ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، فرمایا فخر نہیں۔ پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول و شفاعت میں ہوں گا، کوئی فخر نہیں۔ جنت کا دروازہ کھول کر جنت کا افتتاح کرنے والا میں ہوں گا، فرمایا اس پر فخر نہیں۔ اور میں اول و آخر ساری مخلوقات کی بزرگ ترین ہستی ہوں گا، اس پر فخر نہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے نمونے کی یہ حدیثیں بیان کی ترمذی شریف سے، اسی طرح بخاری شریف میں بھری پڑی ہیں، مسلم میں ہیں۔ مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ ان مضامین کو بیان کرنا جو محافل میلاد میں حضور کی ذاتی شرف عظمت پہ مرکوز کیے جاتے ہیں مضامین، اور نعت کا مضمون یہ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نعت خوانی کیا ہے؟ حضور کے رخسار کی بات کرتے ہو، حضور کے گیسوں کی بات کرتے ہیں، حضور کی عظمت کی شانوں کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دین نماز روزے حج زکوٰۃ کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا ہے جیسے ہم نے اسلام کو بالکل توڑ کے آدھا کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ نعت خوانی، یہ میں نے جو احادیث بتائیں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ فرامین مصطفیٰ نہیں ہے؟ ان کو نکال دیا جائے؟ نہیں، ہمیں اسلام کو بطور کل دیکھنا ہوگا۔ اور نعت خوانی جو محفل میلاد کا عین مرکزی نقطہ ہے وہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں 34 صحابہ نعت خوان تھے، 34 صحابہ جہاں مفسر تھے، محدث تھے، صحابہ دین کی تبلیغ کرنے والے، وہاں شعراء تھے، اور 34 صحابہ نعت خوان تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نعت خوان تھے، حضرت حمزہ حضور کے چچا نعت خوان تھے، ابو طالب حضور کے چچا نعت خوان تھے، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی نعت خوان تھے، سیدہ فاطمہ سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی نعت خوان تھی، ابو سفیان بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، حضرت زہیر، عمر بن مالک، عباس بن مرواس، اور اسی طرح قرہ بن حبیرہ، اور اسی طرح ابو عزہ، عبداللہ، بکر بن وائل، مالک بن نمت، اناس بن زنیم، اسید بن سلمہ، مالک بن سعد، قیس بن بہد، عمر بن صبیح، طالب بن اسید، نابغہ الجادی، مازن بن خدومہ، العامشی، فضالہ، عمر بن سالم، یہ 34 صحابہ میں نے فہرست دی ہے، حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دین کی تعلیمات کے لیے خطاب کرتے، وہاں صحابہ کرام کا اجتماع منعقد کر کے اپنی محفل نعت خود منعقد کروایا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے ترمذی شریف اور مسلم کتب حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور ممبر لگواتے، وہ ممبر مسجد کے اندر رکھا جاتا، اس پہ کھڑے ہوتے اور حضور کی نعت پڑھتے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر و ینافع عن رسول اللہ۔ یہ ترمذی الجامع الصحیح کتاب الادب کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا، حضور فرماتے جب تک حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت پڑھتا رہے، اے اللہ جبرائیل امین کو اس کے پیچھے اس کی مدد کے لیے تو قائم رکھ۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب حسان بن ثابت میری نعت پڑھتا ہے تو جبرائیل امین لا یزال یؤیدک، حسان جبرائیل اس وقت تک جب تک تو نعت پڑھتا رہے تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیری تائید کرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ السلام فتح مکہ کے جلوس کی شکل میں داخل مکہ ہوئے، حرم کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت کر رہے تھے، ایک نعت خوان تھے، اور بآواز بلند اس جلوس فاتحین مکہ کے اندر حضور کی نعتیں پڑھ کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضور بھی موجود ہیں، حرم کعبہ ہے، اونچی اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کی موجودگی میں حرم کعبہ میں شعر پڑھ رہے ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ حضور نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا، فرمایا نہیں اے عمر، اس کو پڑھنے دے، اس کی نعتیہ اشعار سے دشمنان دین کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں تیر چل رہے ہیں۔ آج انہیں پتہ چلے کہ اسلام جس کو تم نے نکالا تھا غلبے اور فتح کی شان کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نعت خوانی کا اتنا تحفظ کیا،
یہ حدیث جو میں نے بیان کی پوری ترمذی میں ہے کتاب الادب میں، سنن نسائی کے کتاب المناسک میں ہے اور دیگر کتب میں ہے۔ حضرت عامر بن اقوا کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی۔ اسی طرح حضور کے صحابی کعب بن زہیر کافر تھے، حضور اور اسلام کے خلاف حجب کہتے تھے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ عرض کیا حضور میں نے نعت لکھی ہے، وہ قصیدہ بانت سے عاد ہے، اجازت ہو تو پڑھوں؟ آقا نے فرمایا پڑھو۔ تو حضرت کعب بن زہیر نے مسلمان ہو کر پہلی مجلس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 200 اشعار پہ مشتمل حضور کی نعت پڑھی اور قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے میں جب یہ شعر آیا، ان الرسول لنور یستداء بہ محمد من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ نور ہیں اور ان سے نور حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے بڑی تیز دھار تلوار ہے جو دین کی حفاظت کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی کملی چادر اتار کے کعب بن زہیر کی طرف پھینکی اور فرمایا تجھے اس نعت پڑھنے پر تحفہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ تمام احادیث طبرانی میں، بہقی میں، ابن ہشام میں، مجمع الزوائد میں، حاکم مستدرک میں ہیں۔ ایک نابغہ جاجی حضور کے صحابی ہیں، 125 اشعار پہ مشتمل حضور کی نعت پڑھی۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی نعت سن کر۔ آپ اندازہ کریں جس میں 200 اشعار کی نعتیں پڑھی جاتی تھی، وہ محفل نعت اور محفل میلاد مصطفیٰ کتنی طویل ہوتی ہوگی۔ تو آپ خوش ہو کے فرمایا اے نابغہ تو نے نعت پڑھی ہے، میری خوش کیا ہے، اللہ تیرے منہ کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، یعنی تیرے دانت کبھی گرنے نہ پائیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے 100 سال تک دیکھا نابغہ جادی کو، اس کا دانت جب بڑھاپے میں گرتا پہلا دانت گرا نہیں ہوتا تھا، دوسرا دانت پیدا ہو جاتا۔ دعائے مصطفیٰ نے اس کے دانتوں کی یہ جو خوبصورتی تھی کبھی ختم نہیں ہونے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بنایا اور ہمیشہ معمول رہا ہے۔ سو محافل میلاد کا بنیادی تصور حضور کی سیرت کا پیغام دینا، اور اس میں خاص طور پہ حضور کی ولادت باسعادت اور آپ کی ذاتی عظمت کو بیان کر کے حضور کی محبت اور تعظیم اور ادب کے رشتوں کے چراغ مسلمان امت کے دلوں میں جلانا، اور کٹے ہوئے رشتوں کو اپنے جذبات کے ساتھ پھر گنبد خضرا کی سرکار کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ عمل سنت رہا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں ائمہ اور محدثین اور کتب تاریخ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ یہ صرف پاک و ہند کا طریق نہیں بلکہ پوری تاریخ اسلام میں اور پورے عالم اسلام میں محافل میلاد کے جشن امت پوری کا معمول بھی رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح معرفت عطا کرے اور اس کی صحیح روح کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔